Assalamu alaikum, dear students, and welcome to the online lecture series of IT Project Management class, BSIT 7th semester. लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम लोगों ने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर टॉपिक स्टार्ट किया था और मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में बेसिकली हमारा जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस होता है हम उसको डिफरेंट माइलस्टोन्स में डिवाइड कर लेते हैं और कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की थी, जैसे कि डिलीवरेबल्स, जैसे कि एक्शंस, जैसे कि टास्क, जैसे कि माइलस्टोन्स। वर्क ब्रेकडाउन में हम बेसिकली क्या करते हैं कि हम अपने अल्टीमेट डिलीवरेबल जो कि हमारा सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होता है उसको हम डिफरेंट स्मॉल माइलस्टोन्स में डिवाइड कर लेते हैं और उन माइलस्टोन्स को फर्दर डिवाइड कर लेते हैं इनटू डिफरेंट टास्क, जैसे कि आप लोग ये देख सकते हो। यहाँ पे हमारा अल्टीमेट डिलीवरेबल क्या है, हाउस एट एवेन्यू ड्राइव। और इस अल्टीमेट डिलीवरेबल को ये एक एग्जांपल है, ठीक है। हाउस एट एवेन्यू ड्राइव, इसको हम लोगों ने डिफरेंट माइलस्टोन्स में डिवाइड कर दिया, इन टोटल 6 माइलस्टोन्स में डिवाइड कर लिया। द फर्स्ट वन इज़ फाउंडेशन, उसकी बुनियाद रखना। द सेकंड वन इज़ एक्सटर्नल कंस्ट्रक्शन। द थर्ड वन इज़ इंटरनल कंस्ट्रक्शन। द फोर्थ वन इज़ रूफ। The fifth one is services, and the sixth one is yard and access. अब हमने इस हर एक माइलस्टोन को फर्दर टास्क या फिर एक्शंस में डिवाइड कर लिया। आप लोग देख सकते हो ये जो हिस्सा है हमारा ये एक्शंस है, ठीक है। ये जो आप ऊपर हॉरिजॉन्टल देख सकते हो ये हमारे सारे माइलस्टोन्स हैं और ये सारे माइलस्टोन्स कंप्लीट होने के बाद हम अल्टीमेट डिलीवरेबल तक पहुंच जाएंगे। यहाँ पे वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर ना सिर्फ हमें बहुत ही सिस्टमेटिक वे में मूव करने में हेल्प करता है, बल्कि हम इस हर एक माइलस्टोन और बल्कि हर एक टास्क के अगेंस्ट हम टाइम लिमिट जो है असाइन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टेयर्स कंस्ट्रक्ट होनी है तो स्टेयर्स को कंस्ट्रक्ट होने के लिए हमने 4 days दिए, इस टास्क के लिए हमने 5 days, इस टास्क के लिए हमने 4, 5, 4। इस तरीके से जब हम इन सारी टास्क के टाइम ड्यूरेशंस को ऐड कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस माइलस्टोन को अचीव करने के लिए हमें कितनी टाइम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड है। और हम लोग देख लेंगे कि ये सारे माइलस्टोन्स जो हैं वो इतनी टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट होने के बाद क्या हमारा जो अल्टीमेट टाइम क्लाइंट ने हमें प्रोवाइड किया है कि हमारा जो हाउस कंस्ट्रक्ट हो जाना चाहिए इतनी ड्यूरेशन में, क्या हम विद इन द टाइम अपना काम कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं, हम अपना सॉफ्टवेयर विद इन टाइम जो है वो डिलीवर कर पा रहे हैं या नहीं। क्योंकि विद इन टाइम डिलीवरी जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर की, आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर की क्रूशल या कह सकते हैं फर्स्ट फॉरमोस्ट ड्यूटी होती है, ठीक है। ये मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि प्रोजेक्ट मैनेजर, बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर, आप लोगों की कुछ ड्यूटीज़ होगी आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे। द फर्स्ट वन इज़ कि आप जो प्रोजेक्ट बनाओगे उसको अकॉर्डिंग टू द स्कोप बनाना है, उसको विद इन द कॉस्ट कंप्लीट करना है, उसको विद इन टाइम कंप्लीट करना है, गोल्स को जो है वो अचीव करना है और क्वालिटी पे भी पूरा उतरना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोगों ने वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर के बाद जो नेक्स्ट चीज़ देखनी है दैट इज़ इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। A person with a diverse set of skills, management, leadership, technical, conflict management and customer relationship. अच्छा, प्रोजेक्ट मैनेजर में सिर्फ एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की ही सिर्फ खसूसियत नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसके अंदर लीडरशिप की, यानी कि अपने जितने भी उसके अंडर टीम मेंबर्स हैं उनको लीड करने की, उनको मैनेज करने की, उनके आपस में रिलेशनशिप मेंटेन करने की, एंड मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जो है वो कन्फ्लिक्ट को मैनेज करना उसकी अटमोस्ट ड्यूटी है। अब कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का यहाँ पे क्या मतलब है? कन्फ्लिक्ट का मतलब है कोई भी मसला या कोई भी आपस में तनाव हो उसको ख़त्म करना। बीइंग अ टीम मेंबर, अगर आपस में किसी की टीम मेंबर की दूसरे टीम मेंबर के साथ कोई कन्फ्लिक्ट होता है या कोई क्या कह सकते हैं उसको, अगर कोई किसी भी किस्म का, चाहे वो काम से रिलेटेड हो या वैसे कोई मसला हो,
تو وہ اگر ود اکارڈنگ ٹو دا کانٹیکسٹ ہے، اگر وہ سافٹ ویئر کے مطابق ہے تو وہ ریزالو کرنا پروجیکٹ مینیجر کی ڈیوٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سارے رولز یہ جو یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، مینجمنٹ ہو گیا، لیڈرشپ ہو گیا، ٹیکنیکل ہو گیا، کنفلکٹ مینجمنٹ ہو گیا، کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ ہو گیا، یہ ساری ڈیوٹیز کس کی ہیں؟ پروجیکٹ مینیجر کی. اور وہ یہ ساری اپنی اسکلز یوز کرتے ہوئے ایک پروجیکٹ کو انیشیٹ کرتا ہے. انیشیٹ کرنا مطلب کہ اسٹارٹ کرنا، اس کے بعد اس کی فاؤنڈیشن رکھنا پروجیکٹ کی، اس کے بعد اس کو پلان کرواتا ہے، اس کے بعد اس کو ایگزیکیوٹ کرواتا ہے، کنٹرول کرواتا ہے، اور اس کو مانیٹر کرتا ہے تھرو آؤٹ فرام دا ویری فرسٹ ڈے، اس کو لاسٹ ڈے تک اس کو مانیٹر کرتا ہے انٹل دا پروجیکٹ از کلوزڈ ڈاؤن یا انٹل دا پروجیکٹ ہیز بین ڈیلیورڈ. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ساری ڈیوٹیز جو ہے وہ کس کی ہوتی ہیں؟ پروجیکٹ مینیجر کی ہوتی ہیں. اور یہ بینگ این آئی ٹی پروجیکٹ مینیجر اٹ از مینڈیٹری کہ وہ ان ساری رسپانسبلٹیز کو جو ہے وہ فلفل کرے. اچھا، اس کے بعد یہ جو ایڈیشنل چیزیں ہیں ڈائریکٹ آل ایکٹیویٹیز، مینیج رسک، سالو پرابلمس، ٹریک اینڈ رپورٹ پرابلمس اینڈ کمیونیکیٹ. کمیونیکیشن اسٹوڈنٹس، میں نے آپ لوگوں کو ایٹ دی اسٹارٹ آف دی کلاس بتایا تھا کہ کمیونیکیشن کا فیکٹر جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، چاہے وہ جس طرح کا بھی کام ہو. ٹھیک ہے، جو بھی کام کی نوعیت ہو، کمیونیکیشن از دا کی بیسکلی. اس کے علاوہ ایگزیکیوٹ کرنا، اس میں جو ایک نئی چیز ہم لوگوں نے دیکھی ہے دیٹ از مینیج رسک. ٹھیک ہے، پچھلی سلائیڈ میں ہم نے ایک ٹرمینالوجی دیکھی تھی وچ واز ویری امپورٹنٹ، دیٹ از کنفلکٹ مینجمنٹ. اس سلائیڈ میں جو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ از مینیج رسک. میں نے آپ لوگوں کو انٹروڈکٹری کلاس میں بتایا تھا کہ سافٹ ویئر کو ڈیولپ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کسی یونیک چیز کو امپلیمنٹ کرنا. اگر اس میں یونیکنیس نہیں ہے تو اس کو امپلیمنٹ کرنے کا فائدہ نہیں ہے. یونیکنیس کا ہونا یعنی کہ کچھ نیا امپلیمنٹ کرنا. اگر اس میں کچھ نیو امپلیمنٹ کرنے کے لیے نہیں ہے تو آلریڈی ہمارے پاس پلے اسٹور پہ یا ہمارے پاس ایپل اسٹور پہ جو ہے وہ ملٹیپل تھاؤزنڈس ملینس جو ہے اپلیکیشنس موجود ہیں. اگر آپ جو چیز چاہتے ہو وہ آلریڈی امپلیمنٹڈ ہے تو پھر آپ کو ایکسٹرا ایکسپینڈیچر یا ایکسٹرا بجٹ اپنا لگا کر جو ہے اس چیز کو دوبارہ ڈیولپ کروانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، سو یونیکنیس از دی کی فیکٹر جب بھی آپ کوئی سافٹ ویئر ڈیولپ کروا رہے ہوتے ہو. ٹھیک ہے، اور بینگ اے سافٹ ویئر ہاؤس، جب آپ کے پاس کوئی یونیک چیز آتی ہے، بینگ اے پروجیکٹ مینیجر جب آپ کے انڈر ٹیم کو کچھ یونیک کچھ نیو امپلیمنٹ کرنے کا کہا جاتا ہے تو رسک جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. رسک فیکٹر وہاں پہ انالائز کرنا یا رسک فیکٹر کو وہاں پہ دیکھنا، کنٹرول کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. دیکھو، میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا رسک بیسکلی کیا ہوتا ہے، وہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ چیز ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اور جب وہ چیز ہو جاتی ہے، اگر اس کو نہیں روکا یا اس کو روکنے کے باوجود وہ چیز ہو گئی ہے تو پھر وہ رسک نہیں رہتا، وہ ایک ایشو بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل بینگ اے پروجیکٹ مینیجر، میں یہ چیز دیکھ رہی ہوں کہ ہمارا جو پروجیکٹ ہے وہ ود ان ٹائم ہو سکتا ہے کمپلیٹ نہ ہو، کیونکہ ہمارے پاس یہ ایشو ہے، یہ ایشو ہے، یہ ایشو ہے. کچھ ایشوز کی بیسس کے اوپر جو ہے وہ ہم اپنا ان کچھ پرابلمس کی بیسس پہ ہم اپنا ٹاسک یا اپنا پروجیکٹ جو ہے وہ ود ان ٹائم کمپلیٹ نہ کریں. یہ رسک بینگ اے پروجیکٹ مینیجر میں دیکھ رہی ہوں. تو اگر فار ایگزامپل پریکاشنری میجرز لینا وہاں پہ بینگ اے پروجیکٹ مینیجر میرے فرسٹ ڈیوٹی ہوگی کہ پریکاشنری میجرز لوں میں تاکہ وہ رسک جو ہے وہ اکر نہ ہو. اب دو صورتیں ہیں کہ رسک اگر تو ان پریکاشنری میجرز کی وجہ سے میں اوائڈ کر لیتی ہوں تو یہ بیسٹ یا یہ بیٹر یا یہ ایک گڈ پروجیکٹ مینیجر کی جو ہے وہ
نشاندہی ہوگی, ٹھیک ہے. لیکن اگر پھر بھی پریکاشنری میئرز لینے کے باوجود اگر وہ رسک اکر ہو جاتا ہے تو ناؤ بینگ اے پروجیکٹ مینیجر مجھے اس ایشو کو ریزالو کرنا ہے, کیونکہ جو چیز ہونی تھی وہ ہو گئی. اب مجھے کوشش کرنی ہے کہ ود ان دا بجٹ میں پھر بھی اس پروجیکٹ کو جو ہے وہ کمپلیٹ کر دوں. اگر میں ود ان ٹائم اس کو کمپلیٹ نہیں کر سکی کچھ ان یوزول پرابلمس کی وجہ سے جن کو ریزالو نہیں کیا جا سکتا, جن کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا تھا, تو اب میری یہ کوشش ہوگی کہ میں ود ان دا بجٹ ایٹ لیسٹ اپنا پروجیکٹ کمپلیٹ کروا دوں تاکہ بزنس سفر نہ ہو. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اور یہاں پہ یہ جو لاسٹ چیز ہے ٹاسک ٹریک اینڈ رپورٹ. دیکھو جیسے میرے ٹیم ممبرز بینگ اے پروجیکٹ مینیجر اگر میں بات کروں, اگر میرے ٹیم ممبرز مجھے رپورٹیبل ہوں گے تو پھر بینگ اے پروجیکٹ مینیجر میں آگے فردر اتھارٹی کو یا مینیجریل پرسنس کو میں رپورٹیبل ہوں گا. ٹھیک ہے, اس طریقے سے ہوتا ہے. تو ٹریک اینڈ رپورٹ کرنا, میں ٹریک کروں گا ان ایشوز کو جو میری ٹیم میں آ رہے ہیں, ان کو ریزالو کرنے کی کوشش کروں گا. اور اگر وہ ایشوز ریزالو مطلب میں اتھارٹی پرسن نہیں ہوں اگر ان ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے, تو پھر میں ان ایشوز کو ٹریک کر کے ان کی رپورٹ بنا کر ان کو فارورڈ کروں گا ٹو دا مینیجریل اتھارٹی جو کہ اس ایشو کو سالو کرنے کی اتھارٹی پرسن ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد اگلی چیز کیا ہے, الٹیمیٹلی رسپانسبل فار دی پروجیکٹ سکسیس. اچھا, یہاں پہ جب بھی آپ کا پروجیکٹ فیل ہوگا تو آپ کے پروجیکٹ مینیجر کو کوشچن کیا جائے گا. ہمیشہ آپ کے پروجیکٹ مینیجر کو کوشچن کیا جائے گا, کیونکہ میری بات سنو, جب ہمارا پروجیکٹ انالائز ہو رہا تھا ریکوائرمنٹس آنے کے بعد, جب ہمارا پروجیکٹ انالائز ہو رہا تھا, ٹیکنیکلی انالائز کیا تھا ہم نے اسے, ٹیکنالوجی وائز ہم نے اس کو انالائز کیا تھا, ہم نے اپنی مین پاور دیکھی تھی, ہم نے اپنا ہارڈ ویئر دیکھا تھا. تو جب ہر چیز مکمل تھی, ٹیکنالوجی وائز بھی مکمل تھی, ٹیکنیکلی بھی مکمل تھی, مین پاور ہماری مکمل تھی, ریسورسز ہمارے پاس مکمل تھی, تو پھر پروجیکٹ مینیجر کو اس لیے کوشچن کیا جائے گا کہ وہ ہر ریسورس کو ایکوریٹلی یا اکارڈنگ ٹو دا نیڈ ایگزیکیوٹ نہیں کر سکا, یوز نہیں کر سکا. پروجیکٹ مینیجر کے اندر یہ فیسلٹی یا یہ ایبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ نہ چیزوں کو بہترین طریقے سے ایگزیکیوٹ کر سکے, بلکہ وہ اپنے انڈر جو لوگ ہیں ان سے کام کروا سکے, کام نکلوا سکے. ٹھیک ہو گیا, ان کے جو ایشوز ہیں ان سے بات کر کے وہ ایشوز ریزالو کیے جائیں, ان ایشوز کو جو ہے وہ ود ان ٹائم جو ہے ان کو سنا جائے, ان کو سالو کیا جائے, ان کو ریزالو کیا جائے. ٹھیک ہے, سو یہ ساری چیزیں جو ہیں پروجیکٹ مینیجر کی, وہ انسان کے اندر وہ خود کیپیبل ہونا چاہیے ان چیزوں کا. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ پروجیکٹ مینیجر شوڈ نو ہاؤ ٹو پلان اینڈ ایکٹ, ہی شوڈ نو ہاؤ ٹو فوکس آن دا پروجیکٹ اینڈ, کہ اس کا جو فوکس ہو نا الٹیمیٹ وہ پروجیکٹ کے اینڈ پہ ہو, کہ مجھے میرے پروجیکٹ کے اینڈ پہ جب یہ سارے مائل سٹونز ہم لوگ اچیو کر چکے ہوں گے, جب یہ سارے ایکشنز ہم پرفارم کر چکے ہوں گے, یہ سارے ٹاسک ہم پرفارم کر چکے ہوں گے, تو اس کا دھیان اس الٹیمیٹ گول پہ, اس الٹیمیٹ ڈیلیوریبل پہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے بعد کہہ رہے ہیں بینگ اے مینیجر اینڈ لیڈر. اچھا, پروجیکٹ مینیجر کے اندر نہ صرف مینیجر کی خصوصیت ہونی چاہیے بلکہ اس کے اندر ابیلٹی ہونی چاہیے لیڈر کی. مینیجر اور لیڈر میں یہ فرق ہوتا ہے کہ مینیجر مینیج کرتا ہے اور لیڈر وہ ہوتا ہے جس کی لوگ سنتے ہیں. یعنی کہ پروجیکٹ مینیجر میں یہ ابیلٹی ہو کہ وہ اپنا کام لوگوں سے کروا سکے ود ان ٹائم. اچھا, اس کے بعد یہ جو ڈفرینٹ ہمارے پاس پوائنٹس تھے, انیسیشن, پلاننگ, ایگزیکیوٹنگ, کنٹرولنگ, اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ آگے ڈیفائن کیا گیا ہے. پروجیکٹ انیسیشن جو ورڈ ہمیں بہت ہی سمپل اور بہت ہی, ہم جسے کہتے ہیں نا پروجیکٹ کو سٹارٹ کرنا, یہاں پہ میں نے ایک ورڈ یوز کیا ہے پروجیکٹ کی بنیاد رکھنا. تو ہم لوگ اپنی ڈیلی لائف میں بھی یہ سنتے ہیں کہ بنیاد جتنی مضبوط ہوگی آپ کا جو الٹیمیٹ پروڈکٹ ہوگا وہ اتنا ہی مضبوط ہوگا, رائٹ. تو پروجیکٹ انیسیشن, دا ورڈ انیسیشن از ناٹ دیٹ ایزی. اگر آپ بینگ اے پروجیکٹ مینیجر اگر آپ یہ چیز چیک کرو تو اس میں آپ کو بہت زیادہ رسک فیکٹرز, آپ کو اس میں بہت زیادہ کانسٹرینٹس, آپ کو اس میں بہت زیادہ پرابلمس نظر آئیں گی. ٹھیک ہے, اور بینگ اے پروجیکٹ مینیجر نہ صرف آپ اتنے کیپیبل ہوں کہ ان پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کر سکو, بلکہ آپ اتنے کیپیبل ہو کہ ان کو آن ٹائم ریزالو بھی کر سکو. ٹھیک ہے, ود ان بجٹ ریزالو کر سکو.
تو سب سے پہلا مسئلہ جو ہمیں یہاں پہ آتا ہے وہ آتا ہے کانسٹرینٹس کا. کانسٹرینٹس کا اگر آپ لوگ مطلب سمجھو تو کانسٹرینٹس وہ رکاوٹیں ہوتی ہیں کسی بھی کام کو کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اگر مجھے ایک ٹاسک پرفارم کرنا تھا اور مجھے اس کے لیے ایک سافٹ ویئر ریکوائرڈ تھا. وہ سافٹ ویئر تو ہمارے پاس اویلیبل تھا, لیکن جو ٹاسک میں نے پرفارم کرنا تھا اس کے لیے مجھے پریمیم ورژن چاہیے تھا. ٹھیک ہے. اس کے لیے مجھے کیا چاہیے تھا, اس کا پیڈ ورژن چاہیے تھا. تو اس کے لیے میں نے کیا کیا کہ فار ایگزامپل اگر ہم زوم پہ میٹنگس کنڈکٹ کر رہے ہیں تو اس کی لمیٹیشن کیا ہے, 40 منٹس. رائٹ. آپ ایک لیکچر کو ریکارڈ کر سکتے ہو میکسیمم 40 منٹس. اگر فار ایگزامپل آپ کا پروجیکٹ میٹنگ جو ہے وہ آن زوم ہو رہی ہے اینڈ یور میٹنگ شوڈ بی, your meeting requires more than 40 minutes, تو being a project manager آپ کو پتہ ہو کہ میٹنگ سٹارٹ ہونے سے پہلے پروجیکٹ مینیجر کو یہ اندازہ ہو جائے کہ میرا سافٹ ویئر اس طرح کا ہے کہ اس میں برین اسٹارمنگ کی ضرورت زیادہ ہے, اس میں میٹنگ کی, اس میں نیگوسیشن کی, اس میں کمیونیکیشن کی ضرورت بہت زیادہ ہے. تو مجھے اس زوم میٹنگ کے اسٹارٹ ہونے سے پہلے, یہ جو ایک سیکوینس زوم میٹنگس کا اسٹارٹ ہونا ہے, یہ اسٹارٹ ہونے سے پہلے میں اپنے ہائر آفیشیل سے بات کروں کہ ہمارا سافٹ ویئر جو ہے وہ زیادہ نیگوشیبل ہے, کہ ہم نے جو سافٹ ویئر پروڈکٹ بنانا ہے اس میں ہمیں کلائنٹ کے ساتھ بار 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 میٹنگس کرنی پڑیں گی, تو وی شوڈ بائی اے پریمیم ورژن. تو اگر وہ ود ان بجٹ آئے تو ایچ آر جو ہے وہ اپروو کر دے اور جو اس کا پیڈ ورژن ہے وہ خرید لیا جائے. لیکن بینگ اے پروجیکٹ مینیجر یہ چیز بھی پتہ ہونی چاہیے کہ آپ لوگوں نے اوور بجٹ نہیں جانا, کیونکہ بجٹ از اے ویری ویری کروشل تھنگ. یہ نہ ہو کہ آن ٹائم آپ اپنے پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ اپنا بجٹ ایکسیڈ کر جاؤ. ٹھیک ہے. تو وہ بھی ایک پروجیکٹ فیلئر کی طرح ہی ہے. اگر آپ کا پروجیکٹ جو ہے آن ٹائم کمپلیٹ نہیں ہوتا تو دیٹ از آلسو اے فیلئر. بٹ اگر آپ کا اگر آپ کا پروجیکٹ آن ٹائم کمپلیٹ ہوتا ہے لیکن یو ہیو ایکسیڈڈ دا بجٹ, تو پھر بھی اٹس اے فیلئر. ٹھیک ہے. تو بینگ اے پروجیکٹ مینیجر آپ کو بیلنس کرنا آنا چاہیے چیزوں کو. وہی بات ہوگی جو سیکنڈ پوائنٹ تھا کاسٹ اور بجٹ کا, جو میں نے آپ لوگوں سے ڈسکس کیا. تھرڈ چیز ہے ریسورسز. میں نے آپ لوگوں کو پریویس لیکچرز میں بھی بتایا تھا کہ جب ہم ریسورس کی بات کرتے ہیں نا, تو آپ لوگوں کو صرف ہیومن ریسورس کو نہیں سمجھنا. اس میں صرف ہیومن ریسورس جو ہے وہ ہمیں ریکوائرڈ نہیں ہوتی. ہمارے پاس ریسورسز 3 طرح کی ہوتی ہیں. ایک